से गुर्बत का महीना, बरकत का सखावत का मोहब्बत का महीना, ये है दुआ के हर सो अमनो मार है हर मोमिन मसलक अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फर्स्ट टीवी के स्पेशलिस्ट ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट टीवी की हमेशा की यही कोशिश रही है कि उन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करें जिनके बारे में कुछ सीखने की, कुछ समझने की हमें ज़रूरत है। और चूँकि नाज़रीन माह रमज़ान का रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है और चूँकि अशर मग़फ़िरत भी अपने इख्तिताम की जानिब पर बहुत ही तेज़ी से ये माह रमज़ान, ये रहमतों वाला, बरकतों वाला और फजीलतों वाला महीना जो है वो गुजरता जा रहा है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस माह रमज़ान की रहमतों, बरकतों और फजीलतों को हम सब मिलकर समेट लें। और मैं गुजारिश करती हूँ अज़हर आबिद साहब से कि आज के मौजू से हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी बहुत शुक्रिया। आज का मौजू खुद माह रमज़ान, बरकतों वाला महीना, सआदतों वाला महीना, ऐसा महीना कि जो अल्लाह वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं, वो खुदा की तरफ तवज्जो करते हैं, लौ लगाते हैं। तो इस मुतबर्रक महीने में अगर कोई ऐसा दिन हो जिसे खुद खुदावंद कुद्दूस यौम फुरक़ान कहे, यानी हक़ और बातिल को जुदा कर देने वाला दिन, तो वो कितना अहम होगा। यौम फुरक़ान कहा गया, आज यौम बद्र है। 17 माह मुबारक रमज़ान को हक़ व बातिल के दरमियान ये पहला बाकायदा मार्का कह लीजिए बेसत नबी के बाद। और बातिल ये चाहता था कि जो थोड़े से मुसलमान हैं उनको, और एक छोटे से शहर में ये इस्लाम इस वक्त मौजूद है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये होता है ना कि जब चश्मा निकल रहा होता है तो वो बिल्कुल एक छोटे से सुराख से निकलता है। वो किसी ने कहा था कि अगर उसे बंद करना चाहे तो शायद एक पिन दें या एक अंगूठा रखें और वो चश्मा बंद हो जाए। लेकिन वही चश्मा जब निकलता है और खेतों खलियानों को सैराब करते हुए तो वो दरिया सिंध की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसी तरह इस्लाम का उन्होंने ये सोचा था कि ये यहीं से इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इस्लाम ने तो एक ऐसे रहमत के दरिया और फिर समुंदर में बदलना था कि जिसने एक दुनिया को सैराब करना था। तो आज यौम बद्र की अहमियत और वो मार्का कैसे लड़ा गया, कैसे हुआ, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें अभी जनाब मौलाना अजीज़ हैदर कादरी साहब ने ज्वाइन किया। तिलावत के बाद हम इनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे और फिर बाकी मेहमानों से भी इंशाअल्लाह बात होगी। यकीनन तिलावत के लिए हमारे साथ हैं जी कारी ज़ीशान हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे और गुजारिश करते हैं कि नशरियत का आगाज़ तिलावत से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله.
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تلاوت کلام پاک کے بعد اب گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں. جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب قبلہ، یوم بدر اور جنگ بدر، غزوہ بدر، اس کا کچھ پس منظر اور اس کی اہمیت قرآن پاک میں اس کا اس قدر ذکر آیا ہے اور اتنی زیادہ آیات میں آیا ہے اور اتنے مختلف حوالوں سے آیا ہے، اور یوم فرقان تو کہا ہی گیا. تو لگتا ہے کہ یہ کئی حوالوں سے غزوہ بدر اہم ترین جو دن ہے اور اہم ترین مارکہ بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. صدق اللہ مولانا العظیم. شکریہ کہ بڑے ایک اہم موضوع کے ساتھ آج آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. واقعی سے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ حق اور باطل کا یہ مارکہ اور پہلا عظیم مارکہ. اس کا پس منظر اگر دیکھا جائے، چونکہ جو 13 سال مسلمانوں نے بڑی مشکل سے گزارے مکہ شریف میں، کفار مکہ، مشرکین مکہ ان پر ظلم و ستم کرتے رہے. کبھی یہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، کبھی اور مختلف معاملات میں یعنی علاقوں کی طرف گئے. اب جب یہ یثرب یعنی مدینہ المنورہ جو ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم انور شریف پڑے تو وہ جگہ ہی نور علی نور ہو گئی. یہاں جب وہ پہنچے تو یہ 2 سنہ ہجری کی بات ہے، رمضان کے یہ اپنا مہینہ ہے. اب وہ انہوں نے اپنا کفار مکہ، مشرکین مکہ نے یہ پروگرام بنایا کہ اب اس طرح کریں کہ ان کے ساتھ جا کر لڑیں. آج بھی جو اسلام پر ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے عام کے، جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اس کی ابتدائی جنگ سے ہوئی ہے بدر سے، اور انہوں نے کافروں کو نیست و نابود کیا، 70 کافر مارے گئے. اس کا بڑا خوبصورت جواب ہمارے اپنا عالم اسلام کے تو ہر عالم نے، محقق نے دیا ہے. غیر مسلم جو مستشرقین ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، چونکہ انہوں نے مسلمانوں نے دفاع کیا تھا، یہ دفاعی جنگ تھی، یہ نہیں. بالکل یہ اگر جا کر مکہ کی طرف جاتے مسلمان پھر تو یہ معاملہ تھا. اعتراض بہت اہم بات آپ نے کی، اعتراض بندہ تھا. یہ تو مدینہ کے قریب لڑی گئی. یہ تو اور پھر یہ قافلہ لوٹنے کے لیے جب یہ خبر پہنچی کہ وہ سارے کا سارا قافلہ چونکہ جا رہا ہے مکہ، وہ پہنچ جائیں گے اور جتنا مال ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تو ان کا جو تجارت والا معاملہ ہے وہ کافی گراف ان کا نیچے آ جائے گا اور ان کو خود بخود شکست ہو جائے گی کفار. بالکل صحیح. یہ تو مسلمان رسالت مآب علیہ السلام آپ کے ساتھ گئے، اور اس سے پہلے قاضی صاحب چھوٹے چھوٹے حملے مشرکین مکہ، کفار مکہ مدینہ پر کرتے رہے، مدینہ کے اطراف پہ کرتے رہے چھوٹے چھوٹے حملے، اور رسول پاک کو اور مسلمانوں کو دفاع کرنا پڑا، ان کا دفاع کرنا پڑا. جی جی. یہ تو اس وجہ سے گئے، لیکن راستے میں خبر ملی کہ وہ تو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اب دیکھیں وہاں کے جذبہ شوق شہادت اور جذبہ جہاد. اب 2 چونکہ بڑے جو گروپ ہیں، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا. صحیح. اب مہاجرین تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے، ان سے تو پوچھنے والی بات ہی نہیں تھی کہ تم نے لڑنا یا نہیں لڑنا، تم نے جانیں دینی یا نہیں دینی. صحیح بات ہے. بالکل. وہ تو ہتھیلیوں پر جانوں کا نظرانہ رکھ کر تو مکہ سے کہ چل آزاں اتھے چل وسیعے اتھے یار دانا جانا ہے، اس نگری اندر کی رہنا، اتھے سجنا باج اندھیرا ہے. واہ واہ. لیکن اب انصار صحابہ کو
دیکھ رہے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا جواب دیتے ہیں جی تو حضرت سعد اچھا ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے سلسلہ کہ رسول پاک نے انصار سے کیا پوچھا، اس پر گفتگو۔ بالکل ناظرین، اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرموں خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا رمضان، رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یوم بدر کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ جی عبد صاحب۔ جی ہمیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، بالکل۔ کیا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ ہم یقیناً، ان کے یقیناً، شہر میں اب ماشاءاللہ۔ آج 70واں دن ہے، ہم مبتلا ہیں۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب، جی، خوش اب آمدید دونوں ہیں۔ علماء سچ ٹی وی پہ تشریف لاتے ہیں، چندہ بالکل۔ تعارف کی گنجائش نہیں، یقیناً، بہترین انداز میں دونوں علماء بالکل مطالب جی، بیان ہمارے کرتے ہیں۔ ناطقاں بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے۔ ہم جی، ایک عزیز حیدر قادری صاحب نے ایک جملہ مکمل کرنا ہے، وہ جملہ مکمل کر کے ہم آپ کی طرف بالکل، آتے ہیں۔ بے شک۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مہاجرین تو بدر کے لیے ظاہر ہے انہوں نے تو جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی، انصار سے رسول اللہ نے پوچھا، وہ جواب آپ ہمیں بتا دیجئے، وہ ایمان افروز جواب ان کا، اور اس کے بعد پھر ہم نعت کی جانب چلتے ہیں۔ انصار صحابہ کو جب رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے جو اپنا خزرج قبیلے کے انچارج تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ اٹھے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ بدر پہ جانے کی بات ہو رہی ہے کہ دشمن کا مقابلہ ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے، تو اب انصار سے رسول اللہ پوچھے۔ چونکہ وہ مکے کے کفار تو پہنچ چکے تھے بدر کے مقام پر، جی، اب جی۔ یہ تھا کہ حضور ان کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہماری جانیں حاضر ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو جو فلاں قریب ترین سمندر ہے ہم وہاں اس میں کود جائیں، یعنی جان ہم پیش اب اپنا کیا کہتے ہیں قربانی کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اب چونکہ مہاجرین سے تو پوچھنے والا معاملہ ہی نہیں تھا نا، وہ تو سارے آئے ہوئے تھے سب کو چھوڑ کر۔ جی 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 انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں ہاں جن کو سب کچھ ملا۔ انہوں نے کہا موسیٰ آپ اکیلے جائیں، خود جا کر لڑیں ان سے، ہم تو تماشا دیکھیں گے بیٹھ کر، لیکن نہ، آج یا رسول اللہ علیہ السلام ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہم پوچھنے دیں گے، کیا بات، آپ بھی دیکھیں، آپ کا خدا بھی دیکھیں، لڑنے کا کام ہم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بدری اصحاب رسول کا کمال اور ان کی کمال وفاداری۔ بے شک۔ میرا خیال ہے اب نعت کی جانب چلتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سید صاحب بسم اللہ کیجئے، خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے،
قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب ہمیں بریک میں جانے سے پہلے ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اور 3 علماء اکرام سے ہم استفادہ کرنا چاہیں گے تو ایک ایک پہلو اگر وہ بیان فرما دیں یوم بدر جنگ بدر اس کی اسلامی تاریخ کے حوالے سے اسلام کے پھلنے پھولنے کے حوالے سے کیا اہمیت ہے اور کس قدر اہم مارکہ حق و باطل تھا کہ قدرت نے اللہ تعالیٰ نے اسے یوم فرقان کا نام دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اور اقبال نے کہا تھا صدقے خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق اور ایک شاعر نے کہا تھا ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا بڑا صحیح فرمایا آپ نے بہت 2 ہجری ہے ابھی آنے والے ہجرت کرنے والے مواقعات مدینہ کے نتیجے میں اس لائق بھی نہیں ہوئے کہ وہ اپنے ساز و سامان کو بھی مجتمع کر سکیں دفاعی حالات بہتر ہو سکیں بلکہ ابھی تو معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہوئے تھے سدھرے نہیں تھے لیکن جو مکے کے اس وقت کے سردار تھے وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے چین سے نہیں بیٹھنے دینا اور اگر یہ مارکہ جس کو ہم مارکہ بدر کہتے ہیں یہ مدینہ کے اندر بھی رہ کر لڑا جا سکتا تھا ان کو دعوت دی جا سکتی تھی کہ گھر پہ آئیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا کہ ہم نے بدر تک جانا ہے اور یہ کوئی 125 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا تھا وہاں باہر نکل کر آ کر اتنے دنوں کا سفر طے کر کے آ کر شکست دینا اور پھر اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دینا اور ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ شکست دینا اور صرف 2 گھوڑوں کے ساتھ 700 گھوڑوں والے لشکر کو شکست دینا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی تلواروں والے فقط خدا اور مصطفیٰ پہ بھروسہ کیے ہوئے تھے اور یہ وہ دن تھا جس دن میں یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ عام الحزن سے اب مصطفیٰ باہر تشریف لے آئے ہیں وہ جو مکہ کے اندر حضور کی مدافعت تھی حضور کا دفاع ہو رہا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی تشریف لے گئیں اور حضرت ابو طالب بھی اور حضرت ابو طالب کے مشورے سے آقا مدینہ المنورہ تشریف لے آئے ہجرت فرما لی اب ظلم وہاں جب پہنچتا ہے تو اس لمحے ذوالفقار حیدری میدان میں آتی ہے نیام سے نکلتی ہے اور یہ بتا دیا کہ مکہ میں میرے باپ دفاع کرتے رہے مدینہ میں اب میں محافظ رسول ہوں دیکھتا ہوں کون بڑھتا ہے کریم آقا کی طرف اور پھر بتایا کہ اگر 40 ایسے جو ہے وہ مقتول ہیں کفار کہ جن میں سے اکثریت کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا دعوت مبارزت کے دوران بھی مولا علی شیر خدا اپنے دشمن کو مارنے کے بعد پھر ولید کے لیے بڑھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یوں مولا کائنات اس لمحے بھی بتا رہے ہیں
کہ میں تنہا اپنے دشمن سے مقابلہ نہیں واہ، کرتا واہ۔ بلکہ مسلمان کو جو تکلیف دینا چاہے میں اس واہ، دشمن رسالت کو بھی سبحان مارتا اللہ، ہوں واہ، واہ۔ یعنی مین آف دی غزوہ مولا کائنات تھے کوئی شک اور نہیں۔ پھر یہ صرف یہ نہیں کہ وہ جو ذوالفقار حیدری کے حامل ہیں مولا علی شیر خدا جی۔ وہ جانثاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں چوٹی کا کافر ابو جال ہے اور دو ننھے منھے ہاں۔ مجاہد معوذ اور معاذ وہ جا کر اس کا خاتمہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مجاہد عظیم مجاہد مولا کائنات ہوں یا ننھے منھے مجاہد معوذ اور معاذ ہوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب جانثاری کی بات آتی ہے تو پھر یہ 313 بدری صحابہ اس مقام پہ نظر آتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم تعداد میں کم تھے ہم نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی واہ واہ، کیا سبحان خوبصورت، کیا خوبصورت۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں زور بیان کے ساتھ جناب حیدر علوی صاحب نے پوری جنگ کا نقشہ کھینچا۔ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیے کہ بے سر و سامانی ہے، 2 گھوڑے ہیں، 7 تلواریں ہیں، اونٹ بھی اتنے نہیں ہیں، 70 کے قریب اونٹ ہیں کہ جو 313 کو بٹھا سکے ایک کے بعد ایک سواری کرتے ہیں، اور اس طرف ہر چیز وافر مقدار میں ہے۔ تو یہ ایمانی قوت ہے کہ جو کفار ہیں ان کی تمام سکیمز ناکام ہو گئیں۔ اگر دیکھا جائے جی کہ یہ پہلا مارکا ہے، پہلی جنگ ہے، لیکن نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے غلاموں نے یہ دنیا والوں کو بتلا دیا کہ کچھ بھی پاس نہ ہو، صرف محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہو۔ آہا، واہ، اب دیکھیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے وہ کنکریاں مبارک پھینکی تھی، جی جی فرض جی، کی کہ اپنا قرآن نے یہاں ارشاد بے فرمایا شک۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، آہا، کہ آہا، محبوب یہ جو تو نے کنکریاں پھینکی ہیں تو نے نہیں پھینکی، دراصل رب نے پھینکی۔ واہ واہ واہ، اب وہ جو جذبہ محبت عشق تھا ان میں، وہ پھر مدد بھی ایسی رب نے ان کی کہ وہ کہاں 1000 کہاں 303 کی آرمی، اور پھر جیسا حضرت مولا کائنات کا علامہ حیدر علوی صاحب ذکر کر رہے تھے، یہاں داروغہ جنت رضوان کی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب تقریباً کم سے کم لکھا گیا کہ 21 اکیلے میں کفار کو واصل جہنم کیا مولا کائنات نے، جی بے شک، اور بالکل، جب بھی اکیلے سامنے آتے تو اس سے پوچھتے تو اپنا تعارف کرا، ولید نے تعارف کرایا کہ میں رستم عرب ہوں۔ اب وہ تو پوری تیاری کے ساتھ آیا، یہاں صحیح۔ مولا کائنات تو تیاری کر کے تو نہیں گئے، صحیح۔ کہا اپنا تعارف کراؤ، کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، ہاں۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، واہ واہ۔ کہا وار کر، کہا حضرت علی نے کہا اگر میں نے وار کیا تو پھر دنیا کہے گی کہ پہلی جنگ تھی حضرت علی نے موقع نہیں دیا، لیکن جب اس نے وار کیا اپنے بائیں ہاتھ کی ڈھال سے روکا اور پھر لے کے مولا کا نام ایک ہی وار میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ باڈی پھڑک رہی ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ مرنے والا کون ہے جس کی باڈی پھڑک رہی ہے؟ کہا یہ رستم عرب ہے جس کا نام ہے ولید۔ کہا یہ مارنے والا کون ہے؟ تو پھر وہ داروغہ جنت حضرت رضوان تشریف لائے، کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کون، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب، مجھے اب وہ مناظر تو بہت سارے ہیں بدر کے، اور وقت اتنا کم ہے کہ ہم تو کچھ بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین تاریخ پڑھیں کہ حضرت حمزہ نکلتے ہیں، حضرت عبیدہ نکلتے ہیں، حضرت علی نکلتے ہیں، وہاں سے جو ہے عتبہ نکلتا ہے، اس کا بھائی شیبہ نکلتا ہے، اس کا بیٹا ولید۔ حضرت علی ولید کو فنار کرنے کے بعد پھر شیبہ کی طرف اور عتبہ کی طرف جاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت علی وہاں کھڑے ہیں اور پھر حنظلہ بن ابی سفیان نکلتا ہے، حضرت علی اس کو بھی قتل کرتے ہیں، پھر عاص بن سعید نکلتا ہے، پھر اس کو بھی قتل کرتے ہیں۔ حضرت علی کھڑے ہیں، ادھر سے آتے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ایک کر کے حضرت علی سب کو مار دیں گے، تو پھر اکٹھا حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو تاریخ نے یہ مناظر کچھ اس طرح سے رقم کیے ہیں کہ ابھی بھی تاریخ میں پڑھیں تو ذوالفقار حیدری اسی طرح چمکتی ہوئی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ فرمائیے۔ دیکھیں جنگ بدر کے حوالے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ایک طرف مشیت کا استعمال اور ذریعہ ہے، جی، اور دوسری طرف آل بدر کے استقامت کی داستان ہے۔ کوئی شک، خداوند تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وَتَبَدُّونَ أَنَّ جی۔ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَبُورُونَ، کہ وہ 2 گروہ، ان میں ایک وہ تجارتی قافلہ تھا جو لے کے آ رہا تھا، اور ظاہر ہے دوسرا وہ قافلہ وہ فوج جو ابو جہل لے کر آیا۔ تو مسلمان در حقیقت اس تجارتی قافلے کی راہ روکنے کے لیے تب بھی ٹھیک ہے،
जो भी उस वक्त सरकार की स्ट्रेटेजी थी उसके मुताबिक उन्होंने थी, लेकिन खुदा की मशीयत में था कि ये जो हक का कलमा है, कुल्लाहुल हक का भी कलमा, अब ये हक साबित हो जाए और यही मूजब बना कि उस तरफ से अबू जहल की जो लजाजत थी वो जंग तक ले आई इस मंजिल को, और ज़ाहिर है वहाँ पर जैसा कि डॉक्टर साहब हम एक ब्रेक लेने क्योंकि इफ्तार का वक्त है, इफ्तार के बाद जब हम आएंगे तो वादा रहा आपकी बात मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, अपने मेहमानों से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी, सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। चूँकि वक्त इफ्तार है, वक्त दुआ है, हमें और सच टीम की पूरी टीम को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इसी मौजू का हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सच टीवी के स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। इफ्तारी के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है नाज़रीन, और आज का हमारा मौजू जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यौम बदर की अहमियत जो है वो बयान की जा रही है। और आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ हैं जी, हमारे नात ख्वां सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब हमारे साथ हैं, हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान अल्लामा अज़ीज़ हैदर कादरी साहब हमारे साथ हैं जी, और मौलाना हसनैन नादिर साहब हमारे साथ हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हुआ जी। आप जी जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब जंग बद्र की अहमियत के हवाले से और हक़ व बातिल के दरमियान जो ये मारिका था इसका फैसला उन्होंने और अहमियत के हवाले से बयान फरमाया। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर हम जंग बद्र के मुजिबात को और उसके पस मंज़र को देखें तो वो प्री प्लान जैसे एक जंग होता है उस तरह से जनाब सरकार रसूलुल्लाह बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं था। एक्चुअली वो जो एक तिजारती काफिला अबू सुफियान लेकर आ रहे थे, और उससे पहले भी सरकार मुख्तलिफ लोगों को भेजते थे ताकि कुरैश पर अपनी जो है वो एक रोब वो कायम करें और उनको ये एहसास हो कि हम यहाँ पर अमन में तिजारत नहीं करेंगे अगर मदीना वाले अमन में नहीं होंगे तो इसी पस मंज़र में लेकिन मशीयत परवरदिगार ज़ाहिर यही थी कि जिसका खुदावंद तबारक तआला ने सूरह मुबारक अनफाल में तज़किरा फरमाया है, जहाँ इरशाद फरमाता है व इज़ जाअलकुमुल्लाहु इहदा ताइफ़तैन अन्नहा लकुम, कि दो वो गिरोह, एक तिजारती काफिला और एक वही जो मक्का से अबू सुफियान ने बुलवाया अपनी मदद व नुसरत के लिए और अबू जहल की उसमें क़यादत में। तो खुदावंद तबारक तआला ने यहाँ पे वाज़ेह तौर पे फरमाया कि तवद्दूना अन्न गैर ज़ाति शौकत तकूनु लकुम, तुम तो ये चाहते थे कि वो तिजारती काफिला हमारे हत्थे चढ़ जाए, लेकिन खुदावंद तबारक तआला का इरादा क्या था, व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन। मशीयत परवरदिगार ये थी कि ये जंग हो और हक साबित हो जाए और कुफ्र दुमबरीदा हो जाए। तो ये इस पस मंज़र में अच्छा खुदावंद तबारक तआला की ये मशीयत सिर्फ 17 रमज़ान मुबारक के उस बद्र के वाक़या के लिए नहीं थी जिसकी तरफ इन आयत में इशारा किया गया है, आज भी मशीयत व इरादा इलाही यही है बेशक कि हक को साबित करे और बातिल दुमबरीदा हो। शर्त यह है, हुई बात वहीं पे लौट के आती है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, बेशक फ़ज़ाए बद्र पैदा करेंगे यहाँ तो हक आज जिस तरह से हर कदम कदम पर हक की पामाली हो रही है, वजह यह है कि अहले बद्र नहीं है, फ़ज़ाए बद्र कायम नहीं की गई, वरना फ़ज़ाए बद्र पैदा की जाए
تو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارہ بھی. بے شک وہ وہ مردفین جی وہ جو ردیف میں ملائکہ اس وقت اہل بدر پر اتر رہے تھے اور ان ملائکتوں کو حکم پروردگار تھا فثبت الذین آمنوا. جی ثبات قدم ملائکہ عطا کر رہے تھے مجاہدین اسلام سبحان کو. اللہ. آپ نے پوچھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رکے ہوئے تھے میدان میں. ظاہر ہے جن کی حفاظت اور اس پہ ملائکہ مامور ہوں اور جنہوں نے یہ قرآن کریم واضح طور پہ وہاں پہ یہ ارشاد ہے کہ جب تمہارا دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو پشت دکھا کے نہیں بھاگنا, ثابت قدم رہنا ہے. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو ثبات قدم حکم خدا ہے اور شجاعت علی مرتضیٰ ہے. ظاہر ہے وہاں 3 بندوں کو تو کیا اگر 300 کو بھی آپ پھر نعرے و سقر کر دیں تو علی وہ نہیں ہے جو پشت کر کے پشت دکھا کے سبحان میدان اللہ چھوڑ سبحان دیں. اللہ. جی. یہ بڑی خوبصورت سی گفتگو جاری ہے علماء کرام سے مارکہ حق و باطل یعنی بدر کے متعلق گفتگو ہے. ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ سب کچھ انہی کی بارگاہ سے. یقیناً یقیناً. جی سید ذوالفقار شاہ گلن کا بسم اللہ کریں خوبصورت سا کلام. فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک. یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک. پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک. فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک. جو دیکھا بدر کی آنکھوں نے تب افلاک نے دیکھا. حق و باطل کا پہلا معرکہ اس خاک نے دیکھا. وہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی. ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی تھی. رسول پاک نے کفار کی جانب نظر ڈالی. جلالت آفری چہرے سے کملی اور سرکالی. اور رسالت پر رسالت کا جلالی رنگ تھا تاری. اٹھائی ایک مٹھی خاک اور کفار پر ماری. مٹی دشمن کی شوکت آج پرچم گر گئے ان کے. جلالے حق سے پیٹھیں مڑ گئیں منہ پھر گئے کے. فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت کلام. سبحان اللہ.
जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, बात वही हो रही है। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत नतीजा मार्का बद्र का भी बताया कि आज भी अगर अहले बद्र पैदा हों तो जो हम ये एक अमूमी सवाल होता है कि आप पूरी दुनिया में देखें कि मुसलमान जो हैं वो हर जगह बज़ाहिर कमज़ोर हालत में है। जो कुछ इसराइल कर रहा है, जो कुछ और दुश्मनान इस्लाम के कर रहे हैं, और हर महाज पे बज़ाहिर पसपाई नज़र आती है। लेकिन वो अगर बद्र के जानिसारों का, बद्र के सहाबियों का वो जज्बा आज भी पैदा हो जाए तो आज भी इस्लाम जो है वो हमेशा सरबुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। देखिए, जब फ़िज़ाए बद्र की बात आती है तो हम देखते हैं कि वो 313 टूटी तलवारों के साथ और चंद घोड़े और चंद ऊँटों के साथ आका करीम ने उनको यूं छोड़ नहीं दिया कि जाओ और जाकर लड़ो। नबी करीम साहिब लौलाक ने बतौर जर्नैल इस्लाम सफ बंदी फरमाई। उनमें से कौन मेमना है, कौन मैसरा है, किसको हमने मुकदमतुल जैश में आगे लड़ाना है, किसने पीछे लड़ना है, कौन दाएं कौन बाएं, पूरी तरतीब के बाद हुजूर नबी करीम साहिब लौलाक ने फिर ये भी फरमा दिया कि फतह इसलिए तुम्हारा मुकद्दर है कि तुम बेसरो सामानी के आलम में अल्लाह और उसके रसूल से वफाका और जानिसारी करना चाहते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ अबू जाल गिरा होगा, यहाँ उतबा की लाश होगी, यहाँ शैबा की लाश होगी। पूरी तसल्ली देने के बाद भी फिर तलवारों पे भरोसा नहीं किया, नेज़े बाले पे भरोसा नहीं किया। अपनी तरफ से मुकम्मल सफ बंदी करने के बाद, तैयारी करने के बाद फिर सर सजदे में रखा, मालिक ये मुट्ठी भर आज अगर नाकाम हो गए, कयामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। मतलब ये है कि जब तक मुसलमान अपनी सफ बंदी नहीं करेंगे, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, अपनी मुश्तरिकात को जमा नहीं करेंगे और अपने वसाइल मुश्तमे नहीं करेंगे, तब वो कहें तो हर लम्हे नेटो फोर्सेस उनको कुचलती रहेगी, आलम कुफ्र उनको कुचलता रहेगा। लेकिन आप देख लें, हिजबुल मुजाहिदीन ने जो ये अपना हिजबुल्लाह ने लबनान के अंदर मुट्ठी भर हैं, सिविल मलेशिया है, गवर्नमेंट की उन्हें कोई आशीर्वाद भी हासिल नहीं है और उसमें काम करने वाले तमाम मसालिक हैं, हत्ता कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी लबनान के दिफा के लिए और इसराइल के खिलाफ जब मुत्तहिद हुए। ये कुछ सदियों पुरानी दास्तान नहीं है। जब फ़िज़ाए बद्र पैदा की तो चंद दिनों के अंदर इसराइल को नाकोचने चुपा दिए। ये पैगाम है 2006 की लड़ाई में वो शिकस्त दी इसराइल। मैं जाकर वहाँ पर विजिट भी किया, वहाँ एक जगह को वहाँ पे कहा गया कि ये मकाम अनकबूत है, इससे आगे इसराइल बढ़ नहीं सकेगा और बाकी वहाँ से आगे ना बढ़ सका। लेकिन इसके लिए उन्होंने पहले फ़िज़ाए बद्र बनाई, उन्होंने अपनी कुव्वत को मुज्तमे किया, उन्होंने फिरकाबंदी से बाहर निकले, उन्होंने बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, कुरान हकीम कहता है ला ताहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ नहीं, डरो नहीं, तुम ही गालिब आओगे। शर्त यह है कि तुम पक्के ईमान वाले हो। वो ईमान का जब मुजाहिरा किया, अब हजरत उबैदा की बात हम करना चाह रहे थे कि हजरत उबैदा वो हैं जो शदीद जख्मी होते हैं और उनके ऊपर जो कातिलाना वार करने वाला था वो खुद मौला अली की जुल्फ़कार हैदरी का शिकार हो जाता है। लेकिन जब हजरत अमीर हमजा, ये वो थे जो 2 तलवारों से लड़ा करते थे बैक वक्त, जब उनको उठाकर लेकर आए हुजूर की बारगाह में तो हजरत उबैदा कहते या रसूलल्लाह, मैं तो चाहता था मैदान जिहाद में लड़ते हुए मारा जाऊं, अब मैं यहाँ खेमे में आ गया हूँ, क्या मुझे भी शहीद का दर्जा मिलेगा? आका ने गारंटी दी कि उबैदा तुम्हें शहीद का दर्जा मिलेगा। अगले ही लम्हे उबैदा कहते हैं आज मेरे चचा हजरत अबू तालिब कितने खुश हो रहे हैं, आज उनकी खुशी की इंतहा नहीं होगी। मौके पे इस्लाम के पहले शहीद ने हजरत अबू तालिब को याद किया। वो तज़किरा करने की वजह क्या थी कि हजरत अबू तालिब ने मक्का में कहा था, है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक हमारे पास तलवारें, नेज़े, भाले मौजूद हैं, हम आपके दुश्मन से लड़ते रहेंगे, हम उसे नाको चने चबाते रहेंगे, कभी उनके हवाले नहीं करेंगे और आपको कभी तकलीफ और हार। ये वो जज्बा था जिस जज्बे ने बद्र को बद्र बनाया। आज देखें हम बद्र को क्यों याद कर रहे हैं। आज भी जहां भी इस्लाम खड़ा होना चाहता है वो बद्र से क्यों अपने आप को, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि माएं अपने बच्चों को बद्र हुनैन के किस्से सुनाएं, ओदो खंदक के और खैबर के किस्से सुनाएं, इसलिए कि जिक्र अली सुनने से आइंदा आने वाली नस्ल डरपोक नहीं होगी, नडर होगी, बहादुर होगी। आज हम बद्र का इसलिए भी सुन रहे हैं कि मक्के के चोटी के सरदार इस मार्के के अंदर तहे तेग होते हैं। तमाम बड़े सरदारान मौला अली शेर खुदा की
ذوالفقار حیدری کا شکار ہوتے ہیں، اور بالآخر وہ جو اتنے جلال کے ساتھ آئے تھے کہ ہم شاید رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک ہی بار میں ختم کر دیں گے، انہیں یہ خبر نہیں تھی، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا جن کے ساتھ مصطفیٰ ہوں، خدا ہوں، اور جن کے ساتھ مرتضیٰ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، بدر والوں کا یقین اور رسول اللہ کے ساتھ ان کی وابستگی اور اللہ کے پر ان کا پورا ایمان، وہ اس بات کا باعث بنا کہ کئی گنا طاقت ہر لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، عددی طاقت کے لحاظ سے اس پہ انہوں نے غلبہ پایا۔ تو آج بھی ابھی جیسے مولانا حیدر علوی صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی، کہ اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ آپ نے خود حضرت مقداد کی اور حضرت سعد کی وہ تقاریر رسول اللہ کے سامنے سنائی کہ کس جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور خدا کی اس پرچم کو بلند رکھیں گے۔ تو جب تک کہ یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا یہ ہمارے مسائل اسی طرح رہیں گے۔ اگر تھوڑا سا پہلے جائیے تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے جی جی اس کا ہماری چونکہ ہسٹری میں ایک بہت عام تعلق رہا ہے۔ صحیح۔ 1857 کے بعد ہوا یہ کہ بہت سارے جو اسلام کی مخالفت میں کام ہوئے، ایک یہ کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی محبت، عشق کو ان کی روحوں سے، دلوں سے نکالا جائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری کیا خوب فرما گئے کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تھے۔ تو آج اگر دیکھا جائے 1450 سال پہلے 17 رمضان تھا، تو اپنا کیا کہتے ہیں سن ہجری ہے، یہی عشق مصطفیٰ کا جذبہ تھا ان میں کہ 313 اور 1000 کا مقابلہ۔ اپنا علامہ علوی صاحب نے بڑے خوبصورت اشارہ جو کیا، بخاری شریف اگر پڑھی جائے تو جہاں باب الجہاد کا چپٹر شروع ہوتا ہے، پہلی حدیثوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ اب دیکھیں جو جذبہ تھا، ایک تو محبت الہی والا کہ بلا خوف و تردید کہ وہ 313 نفوس قدسیہ کے ان میں سے 2 یا 3 شخصیات جیسے مولا کائنات ہیں، یا حضرت بکر صدیق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ باقی تو اکثر وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے بت کے آگے وہ سجدہ کرنے والے تھے، انہوں نے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر کے خدا کے اقرار کیا۔ لیکن دوسرا جو ان میں عام چیز تھی وہ تھا عشق رسول۔ اب وہ پیچھے اس بدر کے جو جنگ ہے مارکا، ان میں وہ جو چیز کار فرما تھی وہ کیا تھا کہ حضرت جو ساتھ تھے یہ اکثر ان کا امیہ سے، کیونکہ اپنا سلام دعا تھی اسلام آنے سے پہلے، وہ جب بھی تجارت کے لیے جاتا تو یہاں یثرب میں آ کے ان کے ہاں ٹھہرتا۔ یہ حضرت سعد ان کے ہاں ٹھہرتے مکہ شریف میں۔ کہتے ہیں مکہ شریف میں گیا تو میں نے اسے کہا کہ یار اس طرح کرو، بیت اللہ جو خالی ہو نا، اسلام آنے کے بعد ان کا یہ واقعہ ہے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں طواف کر لوں۔ امیہ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب امیہ سردار بھی ہے مکے کا۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ کوئی ایک ایسا وقت ہوتا ہے دن کا، خاص طور پر مکہ شریف میں اللہ ہمیں وہاں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب گرمی کا موسم ہو تو بندے تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں، طواف وغیرہ روک دیتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں کہ اکثر جو ہمارے ہاں جو فلائٹس وغیرہ جاتی ہے جہاز وغیرہ، وہ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ رات کے وقت پہنچتے ہیں، تو دن کے وقت تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے کہ تھوڑے سے بندے ہوتے ہیں اللہ اللہ کرنے والے، طواف کعبہ کرنے والے۔ وہ وقت آیا تو انہوں نے کہا جی وہ آئے، پھر حضرت سعد نے طواف شروع کیا۔ طواف کرتے کرتے ابو جہل آ گئے اوپر سے، اس نے آ کر اس کو کہا ابو صفوان، اس کی کنیت تھی امیہ کی، اور یہ کون ہے؟ تعارف کرایا کہ یہ یثرب کا رہنے والا میرا دوست ہے، میں ان کے پاس ٹھہرتا ہوں، یہ مسلم ہے تو مسلمان ہو گئے لیکن میرے ساتھ دوستی ہے۔ اس نے کہا ان کو ہم نے مسلمانوں کو نکالا اور یہ یہاں آ کے اتنے یہ کیا کہتے ہیں مزے سے کعبۃ اللہ کے طواف کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعد نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو جہل ہے۔ تو انہوں نے کہا سنو میری بات، رسول اللہ علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے کہ تو ایک جنگ ہونے والی ہے تمہاری اور ہماری، تو مارا جائے گا، امیہ تو بھی مارا جائے گا۔ اچھا دیکھیں تھے کافر، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ نبی ہوتا ہی ہوا ہے کہ جو غیب کی خبریں بتائے، مستقبل کے حالات بتائے۔ انہوں نے کہا کہاں؟ کہا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہاں، لیکن یہ کہ تو مارا جائے گا۔ اب اسی بخاری شریف میں، یہ بخاری کے شارحین محدثین نے لکھا ہوا کہ جب جنگ کا یہ اپنا کیا کہتے ہیں کفار مکہ چلے، اب چونکہ یہ ان کا انچارج تھا تو ابو جہل اس کے پاس آیا کہ چلو۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو محمد عربی علیہ السلام کا جو ایک غلام تھا اس نے تو یہ بات کہی تھی تو میں سے نہیں جاتا۔ باقاعدہ حدیث کے الفاظ نے کہا جی تیز ترین سواری یہ ساتھ اس نے رکھی، اور اس نے کہا جہاں بھی مجھ پر حملہ ہوا تو میں اس کے ساتھ بھاگ پڑوں گا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ چونکہ وہ حضور کا علم غیب
کہ وہ جو حضور کا عشق، محبت، وہ عقیدہ، نظریہ ان 313 صحابہ کا تھا، وہ پیچھے کار فرما تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہوا تھا، اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور نے چھڑی مبارک سے نشان لگایا، یا ابو جہل گر کے مرے گا، یا عتبہ، یا ولید، یا شیبہ، فلاں 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 70 کافروں کے بارے میں. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں جہاں جہاں حضور نے نشاندہی فرمائی وہیں وہ کافر گر کر مرا. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب جو ابھی انہوں نے بتایا عزیز حضرت قادری صاحب نے، ایک طرف تو مسلمانوں کا یقین تھا، دوسری طرف خوف کی فضا بہرحال تھے وہ 1000 اور تلواریں تھیں اور گھوڑے تھے اور سب کچھ تھا. یہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرت، اگر میں صحیح تلفظ اس کا ادا کروں، عاتقہ بن عبد المطلب، ان کا بھی ایک خواب بڑا مشہور ہوا یہ بدر کے بارے میں. میں نے کئی تواریخ میں پڑھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی اہل مکہ پہ عذاب آنے والا ہے، کوئی بڑا سا پتھر ہے اور کیا ہے، پھر وہ پہاڑ پہ جاتا ہے، ٹوٹتا ہے اور سارے اہل مکہ کے گھروں میں گرتا ہے. تو یہ بات، یہ خواب سارا پہنچا. تو وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ابو جہل اس میں ایسا بدبخت تھا کہ اس نے یہ ساری فضا تیار کی لائے، ورنہ وہ باقی سردار بہت ڈر رہے تھے. تو یہ عتبہ اور جو وہ شیبہ اور ولید اور یہ نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو بھی تھا کہ یہ خواب ہے تو یہ خاندان عبد المطلب کا خواب ہے، یہ عام خواب نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی کچھ قدرت کی طرف سے خوف کی فضا پہلے سے ان پہ تھی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اہل ایمان یقین کے ساتھ ہوں، پختہ ہوں، تو کم وسائل کے ساتھ بھی دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں. اور اہل باطل چاہے جتنے بھی مضبوط ہوں، ان میں وہ یقین نہیں ہوتا. فرمائیے گا. جی بالکل، ایمان کی یہی تاثیر ہے کہ ایمان یقین لاتا ہے، شجاعت لاتا ہے، اور در حقیقت کفر یا شرک وہ ایک غیر فطری عقیدہ ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، توحید کا وہ پیغام جو سرکار رسالت مآب لائے تھے، وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کی بنیاد پر استوار تھا. اور ظاہر ہے جب بھی کافر اور مشرک اپنی فطرت سے ہٹا ہوا ہے، اس کو مظاہر فطرت میں سے ہر چیز سے خوف آتا ہے، ہر چیز سے خطر محسوس ہوتا ہے. تو یہ ایک نیچرل سی بات تھی، اس کی طرف آپ نے بالکل بجا اشارہ فرمایا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور میں ایک اہم نقطے کی طرف میں چاہتا ہوں کہ شاید اس پہ گفتگو نہ ہو سکے، وہ یہ ہے کہ جب 70 کے لگ بھگ مشرکین مکہ فی النار والسقر ہو جاتے ہیں اور نصف کے قریب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شمشیر سے، اور 70 کے لگ بھگ جو اسیر بنائے جاتے ہیں، اب ان اسیروں کے ساتھ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کیسا کیا. بہت اہم بات، بہت اہم نقطہ ہے. آج کی مہذب دنیا میں جنگ کے قوانین کیا ہیں، رولز آف وار کیا ہیں، اور آپ پرزنرز کے لیے کیا کیا حقوق جو ہیں طے کرتے ہیں، یہ تو آج آپ پہنچے آئے صدر اسلام میں پہلی جنگ ہے، پہلا مارکہ حق و باطل ہے، اور اس میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا نقوش فراہم کر رہے ہیں کہ ان اسیروں کو ان کی خاطر و مدارات بھی کی جاتی ہے، اور جس کے پاس مال ہے اپنا جان بہا دے اور چلا جائے. اچھا، علم کی اہمیت دیکھیں، ایجوکیشن کی اہمیت دیکھیں، تعلیم کی اہمیت دیکھیں. آج مسلمان اس تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے اور غیر آگے بڑھ گئے، حالانکہ وہ ہستی جو آج سے 1400 سال پہلے کیا کرتے ہیں کہ جس کو لکھنا آتا ہے وہ اگر 10 بندوں کو خالی لکھنا سکھا دیتا ہے تو اس کی جان کا فدیہ بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں جب ہم بدر کے واقعہ کو ریویو کرتے ہیں تو ضرور اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھیں اور اس کو دنیا کے سامنے ایک جنگ کے ذریعے
अमन और इल्म की अहमियत जो है वो बताई जा रही है। वाह वाह वाह, ये हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अभी बातें तो बहुत सी थी और उलमा के चेहरों से भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसा मवाद है जो ये हमें देना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा फिर। ये महफिल तो जारी है। बहुत शुक्रगुजार हैं उलमा इकराम के। अपने मौजू पर देखिए कितनी खूबसूरत और दिल नशीं गुफ्तगू की, ये सारी हमारे कल्ब और रूह में उतरती चली गई। और वाक़या बद्र, जंगे बद्र, ग़ज़वा-ए बद्र जिसको हम कहते हैं, और मार्का हक़ व बातिल, उसको स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे बहुत से रिजल्ट्स निकलते हैं, ईमान के हवाले से, ईकान के हवाले से, हक़ की तरफ रुजू करने के हवाले से, और फिर उसके रिजल्ट्स जो भी जैसे मौलाना साहब ने बताया, शुक्रगुजारी के साथ मेरे जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और अहम मौजू के साथ। जाने से पहले सुनते हैं कि इख्तितामी कलाम। जी बिस्मिल्लाह कीजिए सैयद ज़ुल्फ़िकार साहब। रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया, मेरी जुबान पे जिस दम अली का नाम आया, मेरी जुबान पे जिस दम अली का नाम आया, रसूल पाक का वो दो जहान की दौलत से माला माल हुआ, तेरे हुजूर जो बनकर तेरा गुलाम आया, मेरी जुबान पे गुनाहगार हुआ का, मगर ये क्या कम है कि तेरे